बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर कमेंट्स करेंगे। जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सकें। और ख़ुसूसन रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर लाजमी कमेंट्स करें ताकि जिससे मेरी दिलजोई भी हो और मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने की भी मदद मिलती है और साथ मुझे पता लगता है कि कितने लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, कितने लोगों ने मेरी वीडियोस पे नुक्ताचीनी की और कितने लोग बग़ैर कमेंट्स के लेकिन मेरी वीडियोस को देखते हैं। उन दोस्तों और भाइयों बच्चों के लिए बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया जो कमेंट्स बड़ा इस्लाह करते हैं और मुझे अपने आप को भी और मेरी वीडियो को भी अपग्रेड करने में मेरी मदद करते हैं। नाज़रीन, कल मैंने एक पिछली वीडियो की बनाई थी कि हमारा सलूशन क्या है, हम किस तरह अरूज हासिल कर सकते हैं। फिर वो उस पर मैंने वाइंड अप इस तरह किया था कि लेकिन सेहूनी ताकतें, आलमी ताकतें, यहूदी जो है ना, वो हमें इसे रोकने के लिए क्या क्या लाहे अमल करती हैं, कितनी तदबीरें करती हैं, कितना पैसा खर्च करती हैं। तो आज फिर मैं आपको लिए चलूँगा उस बयान की तरफ डॉक्टर इसरार साहब ने जो इस मौके पे बयान किया और हमें बताया कि आलमी जो साजिशें हैं, आलमी सेहूनी यहूदी साजिशें हमारे लिए किस तरह अमल पैरा है। चलें सुनिए जी, यानी डॉक्टर इसरार साहब मुसलमानों के बारे में इस वीडियो में क्या कहते हैं। सबसे बड़ा टारगेट आलम इस्लाम। अब इसमें दूसरी बात सुनिए, ये काम तो सन 2002 से बल्कि इससे पहले 94 में, फिर 95 में, फिर 2000 में, ये 3 कॉन्फ्रेंसें हुई। एक अब नया आया है शोशा, और वो क्या है, रैंड कॉर्पोरेशन है अमेरिका की एक बहुत बड़ा थिंक टैंक, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। इसकी सिफारिशात जो है वो महकमे दिफा को जाती है, खारजा महकमे को जाती है और इन थिंक टैंक्स के मशवरों पर और तजावीज़ पर लोग अमल करते हैं। हुकूमत जो है उनको गौर से देखती है, अमल करती है। अब उन्होंने मुसलमानों का तज्जिया किया है कि मुसलमान 4 किस्म के हैं, सब एक तरह के नहीं हैं। बहुत गौर से सुनने की बात है, 80 सफ़हात की रिपोर्ट है, जिन हज़रात के पास है इंटरनेट वगैरह का वो निकाल सकते हैं, पढ़े पूरी की पूरी। मैं खुलासा दे रहा हूं। कहते नंबर 1 है फंडामेंटलिस्ट, और फंडामेंटलिस्ट वो हैं कि जो इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं दीन समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ अकीदे, इबादत और रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, एक निजाम है, इज्तिमाई निजाम है। कहा ये हमारे दुश्मन नंबर 1 है, इन्हें हमने हर कीमत पर खत्म करना है। दे आर द बिगेस्ट चैलेंज टू आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर सिस्टम, हमारी तहजीब, उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट है, रिवायत पसंद। ये हमारे उलमा जो काल अल्लाह काल रसूल में है, फिक़े हनफी पढ़ रहे हैं या कोई अहले हदीस है तो कुछ और चीज पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, इनका असल जो मशगला है वो दारुल उलूम है, पढ़ना पढ़ाना है, मसाजिद में खुतबा देना है, इमामत करानी है। इससे आगे का इनके सामने खुद तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। दे आर नो चैलेंज टू अस। लेकिन अगर कभी वो फंडामेंटलिस्ट के साथ मिल गए तो फिर बहुत खतरनाक है। क्यों? उनके पास अवाम तक रसाई का बहुत बड़ा जरिया है। हर जुमे को एक इज्तिमा हो रहा है, जलसा हो रहा है, यानी मेंबर। छोटी सी जलसी करनी हो तो हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, इश्तहार है, पोस्टर है, फला है, चाहे वो छोटी सी जलसी हो। और यहाँ लोग चले आ रहे हैं नहा धोकर, कपड़े बदल कर, अच्छे इतर भी लगाकर आ रहे हैं, कच्चे धागे से बंधे हुए, तो इनके पास तो बड़ा जरिया है। ये अगर फंडामेंटल के साथ मिल गए तो बहुत खतरनाक है। लिहाजा इनके लिए तो ये है कि अव्वलन तो इनको एक दूसरे से दूर रखो, और जो ट्रेडिशनलिस्ट है उन्हें अपने बाहमी जो मसलकी इख्तिलाफात हैं, फिरके वाराना इख्तिलाफात हैं, उनके अंदर बिजी रखो।
میڈیاز کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہے. تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں. ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو. اس لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں. تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے. آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر. اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر دو. چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ. پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا. تو یہ تو ہمارے ہی ہیں. تو گویا کہ 2 جمع 2 تقسیم ہو گئی. 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو. اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو. یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں. اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے. شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے. اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں. مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل شراب حرام نہیں ہے اسلام. اور آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی. پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا. اسلام میں پردہ ورتا نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے. یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے. یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے. جناب، یہ ہیں صہیونی طاقتیں، یہودی طاقتیں، عالمی طاقتیں جو اسلام دشمن ہر طرف سے ہم پہ وار کر رہی ہیں. اور دیکھیں وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں 90% کامیاب ہیں. یعنی فنڈامنٹلسٹ اب ہمیں نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے، جو اپنے اس مذہب کو مکمل دین سمجھتے ہیں اور مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں. ہم کو بہت کم نظر آئیں گے. لیکن اصل چیز ہے کہ باقی اس کے اور ٹریڈیشن جو کا ڈاکٹر اسرار نے، ہمارے مولوی بھی دیکھ لیں، واقعی وہ فرقہ واریوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت والجماعت ہے، اس میں دیوبندی، بریلوی یعنی آ جاتے ہیں، مختلف مسلک آ جاتے، کوئی اہل تشیع ہے. اصل اسلام کی طرف جو ہے نا اپنا کوئی نہیں آ رہا. اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اس میں اپنے فرقوں کو وہ جو ہے نا راگ لاپ رہے ہیں. اور یہی جو ہے نا وہ صہیونی طاقتیں چاہ رہی ہیں، یہی وہ فنڈنگ بھی کر رہی ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ نہ ملنے دیے جائیں، کیونکہ انہیں ایک ایسا بہترین جو ہے نا اپنا سٹیج مل جائے گا. اور بات صحیح ہے کہ لوگ نماز پڑھنے تو جاتے ہیں نا، خاص کر جمعے کی نماز کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. صرف جمعے کی نماز میں ہمارا مولوی صحیح بیان کر دیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی عاقبت کے لیے، کہ اصل میں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اصل میں ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. تو یقین مانیں یہ ایک صحیح بھرپور طاقتور قوم بن کے اوپر جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی روٹیوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھی کبھی اس طرف نہیں بتائیں گے ایک دوسرے کو، یعنی کہ بالکل اوپنلی نہیں، لیکن ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھ لیں، یعنی میرے سے خود یہ ایک مولوی نے کہا کہ جناب یہ ان مسجدوں نے نا
اہل حدیث کو پابندی لگا دی ہے کہ وہ ہماری مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے رفع یدان کرتے ہیں، اونچی آواز میں آمین کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا برائے مہربانی، اصل مسئلہ یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آمین اونچا، ٹھیک ہے، جو دیکھیں بات یہ نہیں ہے اپنا جس سے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، میں خود اب رفع یدان کرتا ہوں لیکن اونچی آواز میں آمین نہیں کہتا۔ میرے سے اگر کسی کو کوئی تنگی ہوتی ہے، یہ سنت ہے نا، ایک سنت ہے، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا مجھے اجر اس بات کا ملے گا کہ میں اپنے ساتھ جو کھڑا ہے بھائی اس سے تنگ نہ کروں۔ یہ تو انما الاعمال بالنیات، اصل میں عملوں کا معاملہ نیتوں میں ہے نا، میری نیت ہی ہے، میں ہلکی آواز میں آمین کہہ دیتا ہوں۔ ان کے سلوشنز ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے مولوی جو ہے نا وہ اس پہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اس اپنی کیا کہتے ہیں عوام کو کبھی بھی گائیڈ نہیں کریں گے کہ یار ٹھیک ہے رفع یدان بھی جائز ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس سے ہونی طاقتیں جو پیچھے سے فنڈنگ بھی کر رہی ہیں اپنے، انہوں نے حتیٰ کہ پچھلے میں سعودیہ میں ہی تھا تو یہ بہاولپور میں ایک بندہ 40 سال سے وہ نماز پڑھا رہا تھا، 40 سال کے بعد پیچھے وہ جب چھوڑ کے جانے لگا غالباً تو پتہ لگا جی یہ تو یہودی ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ اندازہ کریں ایسے ہماری صفحہ میں انہوں نے بندے گھسیڑے ہوئے ہیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے آ کے محلے کا مولوی یا کوئی آ کے قرآن پاک پڑھائے تو پھر میں پڑھوں، مجھے خود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی آپ قرآن پاک پڑھو، بات ترجمہ پڑھو اور سیکھو اس میں ہے کیا، اس کتاب میں کیا کہا گیا تمہارے لیے، اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں آنا، کیونکہ وہ جو کہا نا آج کل یعنی 90% لوگ جو ہے نا وہ سیکولر ہو گئے ہیں، سیکولر، وہ تو پہلے انہوں نے کہا یہ ہماری جیب میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کتنے لوگ دین کی، حتیٰ کہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ کتنی سختی سے منع کیا گیا اذان ہو تو کم از کم اگر اذان کے الفاظ نہیں دہرا سکتے چپ کر کے سنو، لیکن اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجد میں پھر ہم جو ہے نا بابوں کے پاس جاتے ہیں، جی او جی کوئی تویز دے دو، مینوں کامیابی نہیں مل رہی، میری رکاوٹاں بڑی ہیں۔ خدا کے بندے مسجد میں دن میں 5 دفعہ جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ کسی کا حق نہ مارو۔ میں انشاءاللہ اگلا جو ہے نا یہ حجۃ الوداع کے خطبہ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ کا ریکارڈ کروں، صرف حجۃ الوداع کے جو ہے نا وہ جتنے بھی اس میں شکے ہیں، جتنے کمنٹس ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جتنے 3 دن کہا گیا کہ 9، 10، 11 3 دن وہی خطبہ، تھوڑا سا کمی بیشی کے ساتھ وہی خطبہ بار بار اس لیے دیتے رہے کہ جو ہے نا وہ صحابہ کو یاد ہو جائے۔ اور دیکھیں آج کل کے جو مولوی وہ کہتے ہیں جو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل کرتے سے تو 5000 میل تک گل چلی جاتی، حالانکہ انہوں نے بھی وہ لقمہ دینے والے بندے رکھے ہوئے تھے، ایک لفظ کو اس لیے 3 دفعہ دہراتے تھے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے وہ میری بات سنے، وہ پچھلے کو زور سے بولے، پچھلے کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا حجۃ الوداع پہ، اتنی کثیر تعداد میں جو صحابی تھے، اس لیے وہ لقمہ دیتے تھے، اس سے پچھلا پھر لقمہ دے، اس سے پچھلا پھر لقمہ دیتا، ایسے لوگوں تک آواز جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ پہنچتی تھی۔ آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں ساڈا بابا اتوں بولتا ہے تو وہ کی کہتے ہیں لندن جو آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ یعنی وداؤٹ یہ سب جو نا ٹیکنالوجی کے لیے تو ذریعے تو چلی جاتی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن ویسے تو وہ کہتے ہیں ویسے ہی ساڈا بابا اتنے بہ کے گالاں کر رہے ہوتا، یورپ خیر نال سارے سن رہے ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور وہاں یہ عالم تھا کہ بندے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اصل میں ہمیں اصل اگر دین سیکھنا ہے، اصل ہم اسلام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک با ترجمہ پڑھنا پڑے گا، پھر احادیث کو پڑھنا پڑے گا، فقہ کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں اگر پہلے 6 سائنٹسٹ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ کھے پانی کیوں بند ہوگی؟ کیونکہ پھر ہم مسلکوں میں پڑھ گئے، وہ مدرسے ہی ختم کر رہی ہے جس میں حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی، پھر بعد میں سنی ہو گئے جی انتہائی معاذ کے ساتھ،
میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن مسئلہ سنا کے سنی نہ بنو بھائی، پڑھ کے بنو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو صحابہ کرام نے کہا، سلوشن آپ لوگوں کو آپ مل جائے گا۔ بات وہی ہے کہ عثمان غازی کی دعا میں نے پچھلی ویڈیو میں جو کی، وہ لوگ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے سیدھے راستے کے بارے میں وہ دعا کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بالکل بھٹکی قوم بن چکے ہیں، سیکولر بن چکے ہیں، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ قرآن پاک پڑھنی ہے۔ یہ ہے حال ہمارا حال، جس کی وجہ سے تباہی دیکھ لیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں نا، ہم پہ جو کیا کہتے ہیں اپنا حکمران ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تو کہا گیا کہ جب ہم اپنی اصل راہ چھوڑ دیں گے پھر ہم پہ جو ہے نا وہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے، بے موسمی بارشیں ہوں گی، عذاب آئیں گے اللہ کے، یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئیں گے نا، جیسے 2005 کا زلزلہ، اس کے بعد بارشیں، سیلاب، یہ چیز تو ہے نا۔ بہرحال جی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اختتام کروں گا یہیں پہ۔ آپ خدا را آپ کا یہ دیکھیں، میں ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، واپس آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، آ کے کیا کہتے ہیں اپنا صحیح راستے میں آ جائیں۔ پتہ نہیں کتنی زندگیاں ہیں، کب اس صبح کی شام ہو جائے، کب رات ہو جائے، کب ہمیں قبر میں جانا پڑے گا، تو کیا ہم 3 سوالوں کا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اس 3 سوالوں کی تیاری کی ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔